बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान के 4 साल में अवाम बदहाल हो गए। हालात ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे दौर में लोग खुशहाल थे। पीटीआई की 4 साल हुकूमत का हमारे दौर से मुवाजना ना किया जाए। नवाज शरीफ लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमने अल्लाह के फजल करम से पहले भी पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है और लोग जानते हैं और आज जो पाकिस्तान का जो ये मैडमैन जो है, मैं मैडमैन कह रहा हूँ, आज जो हशर कर गया है, आज इसके 4 साल जो हैं वो ज़रा मेरे 4 सालों के साथ ज़रा उसका मुकाबला तो करें और फिर ख़ुद लोग देखेंगे कि हमारे दौर में क्या हालात थे और लोग कितने खुशहाल थे और आज इसके 4 सालों में लोग कितने बदहाल हुए हैं। हम इसका विरसा जो है वो हमने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए ये हुकूमत संभाली है और वरना इसने जो हालात पैदा कर दिए थे पाकिस्तान के, वो तो एक बिल्कुल तबाही के किनारे हम चले गए। पाकिस्तान को अपनी ज़ात के गिर्द घुमाया है। इस कौम के साथ घिनौना मजाक किया गया। अपनी ज़ात के गिर्द पाकिस्तान को घुमाया है। मैं तो अपना समझता हूँ कि जो हमारा मुल्क है उसके साथ जो सितम ज़रीफ़ियाँ हुई हैं, जो ज़ालिमाना सलूक किया गया है, उसको बताना ये मेरी ज़िम्मेदारी है। अवाम तक पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी है और उसको ठीक करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान आकर नून लीग की इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। मरियम नवाज की पंजाब की सियासत में एंट्री के सवाल पर उनका कहना था कि मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला क्यों नहीं बन सकती। आप भी देखिए। तमाम लोग जो PMLN के थे वो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पूरी तरह से मुतहद रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अब पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मौसर किरदार अदा करते हुए कामयाबी और अक्सरियत हासिल करेगी। मियां नवाज शरीफ साहब जो कि पार्टी के कायद हैं, वोट उनका है, सपोर्ट उनकी है, उनकी वापसी बिल्कुल ज़रूरी है। उनसे यही जो है वो पहले भी पार्टी की तरफ से भी अर्ज़ किया गया है, आज भी यही बात हुई है। क्या मरियम नवाज साहिबा पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बन सकती हैं? क्यों नहीं बन सकती? ये तो जब इलेक्शन होंगे और पार्लिमानी पार्टी वजूद में आएगी तो फैसला तो पार्लिमानी पार्टी ही करेगी या पार्टी लीडरशिप करेगी, लेकिन बनने में उनको तो कोई रुकावट या कोई डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं है। वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ सकती हैं। गवर्नर पंजाब ने असम्बली की तहलील की एडवाइस में इंतखाबात की डेट न लिखकर आइन की खिलाफ वर्जी की है। गवर्नर पंजाब के इस इकदाम को अदालतों में चैलेंज करने का फैसला किया है। इमरान खान की जानिब से मजीद भी कहा गया, मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात ना हुए तो श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसहाक डार के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो सारी तबाही के जिम्मेदार हैं। मजीद भी कहा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर तोड़ फोड़ के हवाले से संजीदा आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। मुस्लिम लीग नून की मौरूसी सियासत के खिलाफ पहली आवाज चौधरी निसार ने बुलंद की। उन्होंने मजीद कहा कि जनरल इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना भी हुआ तो सड़कों पर एहतजाज का कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है। PDM मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी, इनके पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं। अगर मुझे नाअहल कर भी दिया तो लोग तहरीक इंसाफ के नजरिए को वोट देंगे। इमरान खान ने कहा है कि इसहाक डार के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो सारी तबाही का जिम्मेदार है। मुस्लिम लीग नून के अंदर तोड़ फोड़ के हवाले से संजीदा आवाजें सुनने को मिल रही हैं। निगरान वजीर आला के तकर्रुर का मामला, तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी में एक नाम तब्दील कर दिया। नसीर खान को ड्रॉप करके साबिक चीफ सेक्रेटरी नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखेरा के नाम तजवीज़ कर दिए। मुस्लिम लीग नून ने PTI की जानिब से नाम की तब्दीली पर एतराज कर दिया। इमरान खान कहते हैं कि बेहतरीन शोहरत की हामिल शख्सियात के नाम तजवीज़ किए हैं। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए।
نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے تقرر کا معاملہ تحریک انصاف کی جانب سے نصیر خان کا نام ڈراپ، سردار احمد نواز کھیرا اور سابق چیف سیکرٹری نوید اکرم چیمہ کا نام کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ نام کی تبدیلی کا فیصلہ عمران خان سے پی ٹی آئی پارلیمانی کمیٹی کے ارکان کی ملاقات میں کیا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے پی ٹی آئی بہترین شہرت کی حامل شخصیات کو نامزد کر رہی ہے۔ صاف شفاف انتخابات کا انعقاد سنجیدہ ترین معاملہ ہے۔ ملک انتخابات میں تاخیر کا کسی طور پر متحمل نہیں ہو سکتا۔ عمران خان نے کہا کہ بہترین ساخ اور صلاحیت کی حامل نگران حکومت ہی اس ذمہ داری کے لیے موزوں ہے۔ عوام کا سامنا کرنے سے خوفزدہ گروہ کو مزید خرابیوں کی اجازت محض حماقت ہوگی۔ دوسری جانب پارلیمانی کمیٹی کے رکن نون لیگی رہنما ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ اب نام تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک انصاف نے جو نام تبدیل کیا ہے یہ آئینی طور پر غلط ہے۔ جو پہلے نام ہیں وہی پارلیمانی کمیٹی میں زیر غور آئیں گے۔ اپوزیشن اتحاد کی جانب سے موسر رضا نقوی اور احد چیمہ کے نام برقرار رکھتے ہوئے تجویز کیے جا چکے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے غیر جانبدار نام دیے، الیکشن کمیشن کا وزیر اعلیٰ تسلیم نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ لاہور سے یہ رپورٹ جانیے۔ پنجاب چودھری پرویز الہی نے لاہور کے عرفہ کریم سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک میں حرمت قرآن کریم پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ پورٹل ویب سائٹس پر موجود قرآن کریم سے متعلق جعلی مواد کی نشاندہی کرے گا اور قرآن بورڈ اور متعلقہ اداروں کو منفی مواد کے بارے میں الرٹ جاری کرے گا۔ حرمت قرآن کریم پورٹل کے ذریعے مذموم حرکتیں کرنے والوں کی ویب سائٹس کو بلاک کیا جا سکے گا۔ تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو میں پرویز الہی کا کہنا تھا کہ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے غیر جانبدار نام دیے، لیکن نون لیگ اس پر بھی راضی نہیں۔ الیکشن کمیشن کا نگران وزیر اعلیٰ نہیں چلنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے وزیر اعلیٰ کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ چیف الیکشن کمیشنر کا بنایا ہوا چیف منسٹر اس کو چلنے نہیں دیں گے اور ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ ہم اس کے اوپر ہمارا پورا پروگرام بن گیا۔ پرویز الہی کا رانا ثناء اللہ کے بیرون ملک جانے پر کہنا تھا کہ جتنے برے لوگ ملک چھوڑ دیں اتنا ہی اچھا ہے۔ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنا ہے یا نہیں، ابھی مشاورت چل رہی ہے۔ میں نے یہ کہا تھا ان کو، ہم نے میٹنگ کی تو میں نے کہا تھا کہ آپ گراس روٹ لیول کے اوپر اپنے ورکروں سے ایک مشاورت کر لیں، اس کے بعد واپس آ جائیں تو پھر ہم فیصلہ کر لیں، یا جب بھی ہو جائے ہم تو الیکشن لڑنا ہے، کیونکہ ہم نے تو خود اسمبلیاں توڑ کے بیٹھے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ کے خلاف نون لیگ نے جو باتیں شروع کر دی ہیں انہیں کرنے دیں، دشمن غلطی کرے تو اسے نہیں روکتے۔ قائد اعظم کے بعد عمران خان ہی سچے لیڈر ہیں۔ پنجاب میں اگلے 24 گھنٹے کے دوران گورنر پنجاب کی جانب سے الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کیے جانے کا امکان ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر سے پہلے الیکشن کی تاریخ دینا گورنر کی آئینی ذمہ داری ہے۔ آئین کے آرٹیکل 224، 224A اور 105 کے تحت گورنر پنجاب یہ ذمہ داری ادا کرنے کے پابند ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی میں اتفاق رائے نہ ہونے کی صورت میں معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ کے اعلان سے پہلے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا گورنر کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن اس ضمن میں گورنر سے پہلے ہی رابطہ کر چکا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کر دی۔ کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پارلیمانی کمیٹی میں حکومتی اتحاد کی جانب سے میاں اسلم اقبال، راجہ بشارت اور ہاشم جواں بخت شامل ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے ملک احمد خان، ملک ندیم کامران اور سید حسن مرتضیٰ کو شامل کیا گیا۔ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج پہر 3 بجے اسمبلی سیکریٹریٹ میں طلب کیا گیا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی کے پاس اتفاق رائے کے لیے جمعہ کی رات 10:10 کا وقت ہوگا۔ ناکامی پر معاملہ الیکشن کمیشن کو چلا جائے گا اور وہ 48 گھنٹے میں 4 مجوزہ ناموں میں سے کسی ایک شخصیت کو نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر نوٹیفائی کر دے گا۔ کراچی میں مقامی حکومت بنانے کی تیاریاں، پیپلز پارٹی کی جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش ہے۔ وفد کی ادارہ نور حق میں رہنماؤں سے ملاقات۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ زیادہ تر مسائل کا تعلق آروز اور ڈی آروز سے ہے، جو جیت گیا اس کی فتح تسلیم کی جائے۔ سعید غنی نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت اپنے تمام تر وسائل استعمال کرے گی۔ کچھ الیکشن والے دن ہوا، ظاہر ہے اس کی ساری شکایات ہم نے الیکشن کمیشن کو بھیجی ہوئی ہیں۔ ہمیں جو کچھ بھی اس پر تحفظات تھے وہ ہم نے اپنے پیپلز پارٹی کے اور سندھ حکومت کے دوستوں کو بتا دیے، اور میرا خیال ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سعید غنی بھائی اور ان کی پوری ٹیم اس مسئلے کو دیکھے گی اور چیزیں ریزالو ہوں گی۔
ہم انتظار کریں گے اور انتظار کے بعد اگر چیزیں بہتر ہوں گی تو پھر بات چیت بھی ہوگی. جو جیت گیا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور میری یہی درخواست ہے ہم تمام تر تحفظات کے باوجود جس کا جو جینوئن مینڈیٹ ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل کر اس شہر کے بلدیاتی اداروں میں ساتھ چلیں اور یہ اس شہر کے لیے، اس شہر کے لوگوں کے لیے، بلدیاتی اداروں کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے. یقیناً جماعت اسلامی کے کچھ گریوانسز ہیں، کچھ اعتراضات ہیں، کچھ شکایات ہیں جس کا وہ برملا اظہار بھی کرتے رہے. حکومت کے براہ راست اختیار میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو اعتراضات جماعت اسلامی کے ہیں اس میں اگر کہیں حکومت سندھ کا کوئی رول بنتا ہے، کوئی ہم کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہم وہ ضرور ادا کریں گے. باقی جو قانونی ذرائع ہیں، جو قانونی راستے ہیں اپنی شکایات کو دور کرنے کے، وہ جماعت اسلامی نے اختیار کیے ہیں، ان کا حق ہے وہ کریں اور ہم اس پر بالکل رکاوٹ نہیں بنیں گے، اعتراض نہیں ڈالیں گے. ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ ان تمام ایشوز کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم خوش اسلوبی سے طے کریں گے. تحریک انصاف نے کراچی کے بلدیاتی انتخابات کو مسترد کرنے کا اعلان کر دیا. اسد عمر کا کہنا ہے کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے. الیکشن کمیشن مکمل طور پر ناکام رہا، مستعفی ہونا چاہیے. وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. کسی صورت میں کراچی اس مقامی حکومت کے الیکشن کو قبول نہیں کرے گا. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ آپ مکمل طور پر ناکام رہے ہیں کراچی کے اندر ایک صاف شفاف مقامی حکومت کا الیکشن کروانے میں. آپ کو مستعفی ہونا چاہیے اپنی سیٹوں سے، اس الیکشن کو کالعدم قرار دینا چاہیے اور آپ کو ایک نیا الیکشن کرانا چاہیے کراچی کے اندر. جماعت اسلامی کی بھی سیٹیں چھینی گئی ہیں. کراچی نے مسترد کیا ہے، ہمیشہ کی طرح مسترد کیا ہے اس پارٹی کو جو صوبے کے اندر 6 دفعہ حکومت کر چکی ہے. فافے نے سندھ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جائزہ رپورٹ جاری کر دی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حیدرآباد ڈویژن میں ٹرن آؤٹ 40% سے زائد، جبکہ کراچی میں ملیر کے علاوہ ٹرن آؤٹ 20% سے بھی کم رہا. الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے جائز خدشات دور کرنے کی کوشش کرے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں وقار علی سید. سندھ بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ فافن نے رپورٹ جاری کر دی. حیدرآباد ڈویژن میں ٹرن آؤٹ 40، کراچی میں ملیر کے علاوہ 20% سے بھی کم رہا. پہلے مرحلے کے مقابلے میں ووٹنگ کا عمل زیادہ منظم رہا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پریزائڈنگ افسران کی جانب سے تیار فارم 11 میں کئی خامیاں دیکھنے میں آئی ہیں اور پولنگ اسٹیشنز کا نام، مرد اور خواتین ووٹرز کی الگ الگ تعداد درج نہیں تھی. فارم 11 پر پریزائڈنگ افسران کے دستخط سمیت اہم معلومات بھی درج نہیں کی گئیں. رپورٹ میں کہا گیا کہ دھاندلی کے الزامات کے باوجود کراچی ڈویژن کے عبوری نتائج 2 دن کے اندر موصول ہو گئے تھے. تاہم حیدرآباد ڈویژن کے مجموعی نتائج کا ابھی بھی انتظار ہے. الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کے مطابق مجموعی انتخابی نتائج کی تیاری کے لیے 4 دن مختص کیے گئے تھے. غیر یقینی صورتحال کے باوجود ٹھٹھا ڈویژن اور ملیر کے اضلاع میں ووٹرز کی نمایاں تعداد نے ووٹ کاسٹ کیا، جبکہ کراچی، حیدرآباد اور کمیاڑی کے اضلاع میں ٹرن آؤٹ نسبتاً کم رہا. فافن نے کہا کہ الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے جائز خدشات دور کرنے کی کوشش کرے. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ ملک معاشی مشکلات سے دوچار، عوام مہنگائی کے باعث سسک رہے ہیں، چند لوگ سٹہ بازی میں مصروف ہیں. تہہ خانوں میں رکھا گیا پیسہ انویسٹ کیا جائے. جمع شدہ ڈالر نکال لیے جائیں تو IMF کے پاس نہیں جانا پڑے گا. سابق حکومت پر غیر ذمہ دارانہ معاہدہ کیا. ہم ادھار کے اوپر، ہم قرضوں کے رول اوور کے اوپر، ہم اپنے دوست ممالک کی امداد کے اوپر اس ملک کو مستقل نہیں چلا سکتے. لہٰذا ہمیں ہر قیمت پہ ملک کی پیداواری صلاحیت کو فروغ دینا ہے، مضبوط کرنا ہے. اپنے ریسورس موبلائزیشن کریں جس کے ذریعے اپنے اخراجات کا بوجھ خود اٹھا سکیں. ہمیں IMF پہ انحصار نہ کرنا پڑے، دوسرے ممالک پہ انحصار نہ کرنا پڑے. ماضی کی جو گناہ ہیں ان کا بوجھ ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے اور اس کی ہٹ ہمیں لینی پڑ رہی ہے. پاکستان نے آگے بڑھنے کے لیے راستے 4 ہیں. سب سے پہلے راستہ ہے کہ ہم نے ٹیکس ٹو GDP ریشیو کو ٹھیک کرنا ہے، اور اگر ہم نے اپنے وسائل نہیں بڑھائے تو ہمارا تو پورا ٹیکس صرف قرضے ادا کرنے میں نکل جائے گا. سیکنڈ، انویسٹمنٹ، بوتھ لوکل اینڈ فورن. آج جتنا پیسہ پاکستانی سرمایہ کاروں کے پاس پڑا ہے، اگر یہ اپنے تہہ خانوں سے نکال دیں تو پاکستان کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. عوام آج سسک رہے ہیں،
لیکن چند لوگ پاکستان کی ان مشکلات سے فائدہ اٹھا کے سٹہ بازی کر رہے ہیں. ہمیں اس خوف کو ختم کرنا ہے تاکہ یہ پیسہ جو تہہ خانوں کے اندر یا زیر زمین لوگوں نے دبایا ہوا ہے اس کو وہ نکال کے انویسٹ کریں پاکستان کی ترقی میں. قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی آئندہ حکمت عملی کے معاملے پر تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اسلام آباد طلب کر لیا گیا. اجلاس صبح 10 بجے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا. عمران خان کی جانب سے اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب کا امکان ہے. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں قومی اسمبلی میں واپسی اور 3 پارلیمانی عہدوں پر تقرری کے لیے حکمت عملی کا جائزہ لیا جائے گا. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ہی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا. اب بات کریں گے تحریک انصاف کا وفد مجھ سے ملنے آیا. راجہ پرویز اشرف کی جانب سے کہا گیا کہ جو لوگ آئے یا میڈیا پر آ کر استعفے سے متعلق کہا کہ ان کے استعفے منظور کیے جائیں. مجھ سے بہت سے پی ٹی آئی اراکین نے رابطہ کر کے کہا کہ وہ بھی سوچ رہے ہیں. مزید بھی پرویز اشرف کی جانب سے کہا گیا اب بھی چاہتا ہوں جن کے استعفے منظور نہیں ہوئے اسمبلی میں آئے. بالکل راجہ پرویز اشرف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کا وفد مجھ سے ملنے آیا. مزید انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں. وفد ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا جی کہ اب تو ہم آئے ہیں آپ کے پاس اور جو لوگ آئے تھے یا جن لوگوں نے میڈیا پہ جا کے یا جن لوگوں نے کسی اور انداز سے مجھے اس بات پہ جو ہے وہ سیٹسفیکشن میری کرا دی کہ وہ جینوئنلی انہوں نے خود ہی والنٹری جو ہے وہ ریزگنیشن لکھے ہیں اور دیے ہیں اور ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے تو میں نے ان کے استعفے منظور کر لیے ہیں. پھر آج یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں استعفی منظور کرتا ہوں تو اس سے پہلے اس بات کو میں یقینی بناتا ہوں کہ اس شخص نے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق یہ کام کیا ہے. بات یہ ہے کہ جب میں استعفی منظور کرتا ہوں پھر بھی شور مچتا ہے, میں نہیں کرتا تو پھر بھی شور مچتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ تو ابھی بھی چاہوں گا کہ وہ لوگ آئیں جن کے استعفے منظور نہیں ہو رہے آئیں بیٹھے ہیں اسمبلی میں, کیوں نہیں آتے؟ آپ کو اپروچ تو نہیں کر رہے کچھ لوگ تحریک انصاف کی کہ ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں؟ بالکل یہ بات ٹھیک ہے, اپروچ کر رہے ہیں جی. مجھے کئی دوستوں نے فون کر کے کہا ہے کہ وہ نہیں دینا چاہتے. شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس. الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات میں 7 حلقوں سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. کمیشن نے انتخابی اخراجات کی تفصیلات بھی قبول کر لی. عمران خان کی ضمنی انتخابات میں 7 حلقوں سے کامیابی. الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. انتخابی اخراجات کی تفصیلات بھی قبول. نوٹیفیکیشن کے مطابق عمران خان NA 22 مردان, NA 24 4 سدہ, NA 31 پشاور سے کامیاب قرار پائے. عمران خان کو NA 108 فیصل آباد, NA 118 ننکانہ, NA 239 کرنگی اور NA 45 کرم سے بھی کامیاب قرار دیا گیا ہے. اس سے قبل چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے 20 دسمبر 2022 کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا تھا. اپنے فیصلے میں کمیشن نے حکم دیا کہ ضمنی الیکشن میں عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. ان کی جانب سے انتخابی اخراجات کی تفصیلات تاخیر سے جمع کرانے پر درگزر کی استدعا منظور کی جاتی ہے. واضح رہے کہ یہ حلقے اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے PTI ارکان کے استعفے منظور ہونے پر خالی ہوئے تھے. لاہور ہائی کورٹ نے PTI رہنما شہباز گل کی 24 جنوری تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی. FIA کو گرفتاری سے روک دیا گیا. لاہور ہائی کورٹ میں شہباز گل کی حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی. جسٹس طارق سلیم شیخ کے حکم پر شہباز گل پیش ہوئے. شہباز گل کی جانب سے کہنا تھا کہ اسلام آباد جانا ہے, خدشہ ہے FIA گرفتار کر لے گی. FIA نے نیا مقدمہ درج کر رکھا ہے. FIA مقدمہ کی کاپی فراہم نہیں کر رہا. عدالت نے شہباز گل کو 50,000 روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم دے دیا. جسٹس طارق سلیم شیخ نے ریمارکس دیے کہ شہباز گل 24 جنوری تک متعلقہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں. روسی وفد کی وزیراعظم شہباز شریف سے لاہور میں ملاقات. توانائی منصوبوں اور آئندہ کی 2 طرفہ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا. شہباز شریف نے روسی وزیر توانائی کی سربراہی میں وفد کا استقبال کیا. ملاقات میں وزیراعظم نے کہا پاکستان اور روس کے درمیان توانائی سمیت مختلف شعبوں میں فائدہ اٹھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں. سیلاب کے دوران روس کی قیادت اور عوام نے پاکستان سے جو تعاون کیا اس پر شکر گزار ہیں. روس کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں.
पाकिस्तान और रूस के बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास का दूसरा रोज़ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त, दोनों ममालिक का मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफाक किया गया है। रूस और पाकिस्तान के वर्किंग ग्रुप्स तवानाई, तेल और गैस समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के उमूर देखेंगे। रूसी वफ्द की क़यादत वज़ीर तवानाई कर रहे हैं। दोनों ममालिक ने कस्टम, सनत, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में भी ताउन पर गौर किया। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मवासलात, पोस्टल सर्विस और रेलवे के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत हुई। वेलकम बैक नाज़रीन। नेज़ाबाजी एक शाहाना खेल जिस पर मर्दों की इजारादारी रही है, लेकिन अब ख़वातीन भी इस खेल में अपनी जगह बना रही हैं। फैसलाबाद की ताज़ीम फातिमा मुल्क भर में नेज़ाबाजी मुकाबलों में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी हैं और मजीद लड़कियों को इस खेल में ताक कर रही हैं। जुल्करनैन ताहिर की रिपोर्ट देखिए। बरक रफ्तारी से दौड़ते घोड़े और नेज़े की नोक से उखड़ते खूंटे, ये मंजर है ज़री यूनिवर्सिटी में बने राइडिंग क्लब का, जिसमें लड़कियां भी घुड़सवारी और नेज़ाबाजी का हुनर सीखने आती हैं। इस राइडिंग क्लब में खातून नेज़ाबाज ताज़ीम फातिमा ख़वातीन को घुड़सवारी के हुनर से रोशनास करवाती हैं, जो नेज़ाबाजी के कौमी सतह के मुकाबलों में भी कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी हैं। ताज़ीम कहती हैं घुड़सवारी और नेज़ाबाजी मुश्किल ज़रूर है, मगर ये रवायती खेल और हुनर पंजाब की शान भी है। रवायती खेल है, हमारा पंजाब का खेल है। इसमें तो मेंस तो करते रहते हैं, लेकिन अब फीमेल का भी रुझान इसकी तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। स्टार्ट में मतलब इसको समझते थे कि सिर्फ जो लड़कियां हैं वो कर सकते हैं, गर्ल्स की मतलब नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो गर्ल्स हैं वो हर फील्ड में मेंस के इक्वल हैं। प्रेसिडेंट हॉर्स राइडिंग स्कूल भी इस खेल में लड़कियों की दिलचस्पी की तस्दीक करते हैं। हमारी पॉपुलेशन का मेजर पोर्शन ख़वातीन है और ख़वातीन में कोई चीज़ का डिफरेंस नहीं है। इस नेज़ाबाजी या इस गेम का बेसिक होता है कर्च, और फीमेल्स का कर्च है। ताज़ीम फातिमा और इनसे घुड़सवारी सीखने वाली लड़कियां हमारे मुआशरे की ख़वातीन की हिम्मत और ख़ुद एतमादी का अक्कास हैं। अगर मौक़े मुयस्सर आएँ तो ख़वातीन ज़िंदगी के किसी भी मैदान में अपना लोहा मनवाने का हुनर और सलाहियत रखती हैं, फिर चाहे वो घुड़सवारी का मैदान हो या फिर नेज़ाबाजी का, जिसकी बेहतरीन मिसाल ताज़ीम फातिमा है। कैमरामैन ज़ुबैर घुमन के साथ जुल्करनैन ताहिर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।